अस्हाबिक या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह करीम की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ाहम दीन कोर्स का 5वां सबक है। आज का मौजू है तवक्कुल क्या है, अल्लाह सही बयान करके अमल की तौफीक अता फरमाए। तवक्कुल का लफ्ज़ी माना है भरोसा करना, किसी का सहारा लेना। अल्लाह पे तवक्कुल करने का मतलब ये होता है कि अपने तमाम तर मामलात को उसके सुपुर्द कर देना और फिर उसके बाद ये समझना कि मेरे साथ या मेरे बारे में जो करेगा बेहतरी करेगा, और उस पर इस कदर यकीन रखना कि बज़ाहिर अगरचे नुकसान हुआ तब भी ये समझे कि रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरा घाटा नहीं किया, मेरे लिए कोई बेहतरी का सामान किया। और अगर बज़ाहिर फ़ायदा हो तो फिर भी उसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन किसी और चीज़ पर नज़र न टिके कि ऐसा उसकी वजह से हुआ या ऐसा उसकी वजह से हुआ। ये सोच ख़त्म करके अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल एतमाद रखना, इस चीज़ को तवक्कुल कहा जाता है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफ़क़ुन अलैह रवायत है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग बग़ैर हिसाब किताब के अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाएगा। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने जब पूछा तो फरमाया वो लोग हैं जिनके साथ कोई मसला बने तो अंतर मंतर से काम नहीं लेते और ना ही परिंदों से फाले निकालते हैं, बल्कि भरोसा रब की ज़ात पे करते हैं। फरमाया वो लोग मेरी उम्मत के बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। मंतर पढ़कर समझना कि इस मंतर से ये हो जाएगा, इस मंतर से ये हो जाएगा, ये अल्लाह पे भरोसे के ख़िलाफ़ है। और दूसरा, परिंदों से फाल लेना, जैसे हमारे उर्फ़ में लोग समझते हैं किसी जगह उल्लू ने डेरा लगा लिया तो यहाँ नहुसत है, किसी घर पे आके कौवा बोला तो आज ऐसा हो जाएगा, कि कोई परिंदा देखा तो उसके बारे में मुख्तलिफ़ ख़यालात कि इनकी वजह से ऐसा हो जाएगा। ये सारी सोचें बिल्कुल गलत हैं। किसी जानवर के रहने से, किसी दरख्त के होने से, किसी नाम के रखने से कुछ नहीं होता जब तक रब्बे ज़ुल जलाल जल्ल शानुहु ना चाहे। बेशक उल्लुओं का बसेरा हो, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल जल्ल शानुहु अगर चाहे तो वहाँ पे नहुसत नहीं आती। और अगर जो है कौवे वाले मामलात या दूसरे परिंदों वाले मामलात, उसमें कुछ नहीं होता जब तक रब्बे ज़ुल जलाल जल्ल शानुहु ना चाहता हो। हमारी इसी मस्जिद में गालबन चंद साल पहले मस्जिद की मीनार पे उल्लू बैठा करता था, तो उस वक़्त भी इस हदीस पाक को सामने रख कर समझना बड़ा आसान हो गया कि अगर उल्लू के रहने से नहुसत होती तो फिर मस्जिद को मनहूस जगह तो नहीं ना कहा जा सकता। तो इससे पता चला कि उल्लू या इन जानवरों में नहुसत या इसकी वजह से कोई खराबी नहीं होती। भरोसा रब की ज़ात पर होना चाहिए, जब तक कि रब नहीं चाहेगा उस वक़्त तक कुछ भी नहीं होगा। और भरोसे का ताकतवर माना भी ये है कि सारे असबाब मौजूद हों, उसके बावजूद बंदा सबब पे नज़र न रखे, रब की ज़ात पे नज़र रखे, तो उस चीज़ का नाम भरोसा है, उसका नाम तवक्कुल है। हमारे मसलक के बहुत बड़े इमाम अशाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद में जा रहे थे जुमा पढ़ाने के लिए, तो किसी ने आपको चिट दी और कहा कि इन हालात में दहशत गर्दों की हिट लिस्ट में आपका नाम है, लिहाजा अपनी सिक्योरिटी या हिफाजती इक़दाम कर लो। आपने उस चिट को फाड़ा और फरमाया दहशत गर्दों की हिट लिस्ट में नाम आने से कुछ नहीं बनता, मोमिन की हिट लिस्ट शब बारात को बनती है, 15 शाबान को। अगर उसके अंदर शाह अहमद नूरानी का नाम आ गया तो मैं जो भी कर लूँ फिर मैं बच नहीं सकता, और अगर उस हिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं है तो कोई दुनिया जो भी कर ले मुझे कुछ कर नहीं सकती। तो ये है भरोसा रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात पर कि इंसान अपने तमाम तर मामलात को, तमाम तर असबाब को उसके सुपुर्द कर दे। इसी को तवक्कुल और इसी को भरोसा कहा जाता है। और जिस वक़्त कोई शख्स मुझ पे, आप पे भरोसा करे, हम किसी के भरोसे को जो है गिरने नहीं देते, तो ज़रा सोचो कि जब कोई रब पे भरोसा करेगा तो रब्बे ज़ुल जलाल जल्ल शानुहु उसके भरोसे को कैसे गिरने देगा। अल्लाह तबारक व तआला किसी की आस को, किसी के भरोसे को, किसी की उम्मीद को कभी डिगने नहीं देता, डगमगाने नहीं देता, क्योंकि उस रब ने तो अपने बंदों को ये आर्डर दिया है कि मेरे बंदो किसी की आस को और किसी के भरोसे को कभी डगमगाने नहीं देना।
حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک حدیث کے بارے میں سنا کہ کسی محدث کو پتہ ہے، تو آپ وہ حدیث پڑھنے کے لیے اس محدث کے پاس گئے، دیکھا تو وہ محدث کتے کو زمین پہ بیٹھ کے روٹی کھلا رہے تھے اور وہ روٹی کھا رہا تھا۔ آپ نے جا کے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب تو دیا لیکن ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور روٹی کھلاتے رہے کتے کو۔ تھوڑی دیر ٹھہرے، دل میں خیال آیا کہ میں تو دور دراز سے سفر کر کے آیا، مجھے تو یہ کوئی ریسپانس نہیں دے رہے، میں چلو واپس چلتا ہوں۔ اتنے میں انہوں نے کتے کو جو روٹی تھی وہ کھلا لی اور اس وقت وہ محدث ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے تمہاری قدر نہیں کی اور تمہاری طرف توجہ نہیں کی، اس وجہ سے تم میرے بارے میں سوچ رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا جی، میرے دل میں ایسی سوچ آ رہی تھی کہ کتے کی طرف متوجہ ہیں، اسے روٹی کھلا رہے ہیں اور میری طرف توجہ نہیں کر رہے۔ تو آپ نے فرمایا، اس بزرگ نے، اس محدث نے، حدیث جاننے والے نے، کہ وجہ یہ تھی کہ ہمارے علاقے میں کتے پائے نہیں جاتے، مطلب یہاں پہ کتے ہوتے نہیں، اور آج میں نے اپنے دروازے پر کتے کو دیکھا، تھا بھی بھوکا، تو مجھے یہ سمجھ لگی کہ یہ کتا کہیں دور سے روٹی کی امید لگائے میرے دروازے پہ آیا ہے۔ اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی تھی کہ سرکار نے فرمایا، جس شخص پر کوئی شخص امید لے کے آئے اور وہ اس کی امید کو توڑ دے، پورا نہ کرے، یا قیامت کے دن رب اس کی امیدوں کو پورا نہیں فرمائے گا۔ تو میں نے اس خاطر کہ کتا میرے دروازے پر امید لے کے آیا، میں اس کو کھانا کھلاتا رہا، کہیں رب میری امیدوں کو نہ توڑ دے۔ جب انہوں نے یہ بتایا تو یہ وہاں سے چل پڑے، تو انہوں نے کہا سبق نہیں پڑھنا تھا حدیث پاک کا؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک حدیث بھی جو تم نے سنا دی، اس پہ بھی عمل ہوتا رہا تو یہی میرے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان سے انسان امید اور بھروسہ رکھے تو رب ذوالجلال جل شانہ اس کو بھی حکم دیتا ہے کہ اس کے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دینا، اور جب بندہ ہو کر مالک پہ بھروسہ رکھے گا تو رب ذوالجلال جل شانہ اس کے بھروسے کو کسی حال کے اندر ٹوٹنے نہیں دے گا، اور رب ذوالجلال اس کو اچھی طرح اس کے بھروسے کے مطابق ہی عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری پہ، سواری چلا حضور رہے تھے، یہ بچے تھے، چھوٹی عمر تھی، حضور کے پیچھے بیٹھے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک نصیحت کی، فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، فرمایا اے غلام اللہ کے دین کے حکم کی تو حفاظت کر، رب تیری حفاظت فرمائے گا۔ اب یہ پہلا جملہ حضور کا نصیحت میں کہ اللہ کے حکم کی حفاظت تو کر، مطلب اس کو پورا کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا تجدہ تجاہک، فرمایا پھر زندگی میں کوئی مقام ایسا نہیں آئے گا کہ جہاں پہ تو جائے اور رب کو نہ پائے وہاں پہ۔ ویسے تو کوئی مقام، کوئی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سے کچھ خالی نہیں، اس کی نگاہ قدرت سے کچھ باہر نہیں، لیکن فرمایا رب کو تو اپنے سامنے پائے گا، مطلب یہ ہے کہ ایسی صورتحال ہوگی جہاں پہ تو سمجھے گا کہ یہ کسی انسان سے نہیں، یہ رب کی طرف سے ہی ہوا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو اس کی مانتا رہے، پھر رب ذوالجلال جل شانہ ہر مقام پر تیرے ساتھ اس طرح ہوگا کہ تو محسوس کرے گا، تجھے محسوس ہوگا کہ واقعی یہ معاملہ میری ذاتی طاقت سے نہیں یا کسی اور کے کرنے سے نہیں، یہ رب ذوالجلال جل شانہ کے کرنے سے ہوا۔ اسباب بظاہری طور پر ختم ہو چکے ہوں گے اور دنیا کی ساری صورتیں، طاقتیں وہ ختم ہو چکی ہوں گی، لیکن رب وہاں پر بھی تیری مدد فرمائے گا۔ لیکن کب؟ جب فرمایا احفظ اللہ، اللہ کے دین کی تو حفاظت کر۔ آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، کچھ مانگنا ہو تو پھر رب سے مانگنا۔ اس نصیحت میں بھی بڑا کمال تھا کہ دنیا کے کسی شخص سے بھی مانگو آپ کا چہرہ جھک جائے گا، اور پھر زندگی بھر جس سے مانگا ہوگا اس کے سامنے ہمیں ندامت ہوگی۔ دنیا میں واحد ذات رب ذوالجلال کی ہے جس سے مانگنے والے کا چہرہ جھکتا نہیں، الٹا بلند ہوتا ہے، اور دینے والی ذات پھر اس کو دے کر اسے شرماتی نہیں بلکہ اس کی مزید عزتیں بناتی ہے۔ جتنا مانگو وہ رب ذوالجلال جل شانہ انسان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا مانگنا ہو تو رب سے مانگنا، مدد لینا ہو تو رب سے مانگنا۔ اور آگے ایک نسخہ دیا، یہ نسخہ آپ نے سینوں پہ رکھنا، حضور علیہ السلام کا بیان کردہ نسخہ ہے
اور اس ایمان کے ساتھ، میں اکثر یہ کہتا ہوں، اس ایمان کے ساتھ کہ کائنات کی ہر زبان جھوٹ بول سکتی ہے، پر اللہ کے نبی کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا میری اس زبان سے ناحق جملہ نہیں نکلتا، جب بھی نکلتا ہے سچ نکلتا ہے۔ ایک صحابی تھے نا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے، حضور جو بھی فرماتے لکھ لیتے، کاپی میں کسی چیز میں محفوظ کر لیتے۔ باقی ساتھیوں نے ان سے کہا یار کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں، کبھی پریشانی میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے، تو تم ہر چیز لکھ لیتے ہو، پتہ نہیں ہر چیز ضروری بھی ہے لکھنی کہ نہیں، ساری چیزیں نہ لکھی کرو، کوئی بات کہ چھوڑ بھی دیا کرو، جو حضور فرمائے وہ لکھ لیا کرو۔ اگلے دن وہ آئے تو ان کے پاس لکھنے کی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس پہ وہ لکھتے، اور نہ وہ لکھ رہے تھے۔ سرکار نے ان سے بلایا اور بلا کے پوچھا تم آج لکھ نہیں رہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ باقی ساتھیوں نے یہ کہا کہ کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں، کبھی پریشانی میں، کہ تم ہر چیز لکھ لیتے ہو۔ تو سرکار نے فرمایا اکتب فواللہ ما یخرج منہ الا حق، فرمایا روزانہ لکھا کرو، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جملہ حضور کا ذہن میں رکھ کر کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، اور وہ زبان ہے ہی سچی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو بتایا گیا نسخہ ہے وہ سنیے۔ سرکار نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا وَعْلَمْ، وَعْلَمْ مطلب خوب جان لے، اچھی طرح سمجھ، وَلَوِ اجْتَمَعَ اِذَا الْأُمَّةُ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر ساری کائنات اس بات پر مل جائے، اتفاق کر لے کہ ہم نے اس شخص کو نفع دینا ہے، فائدہ دینا ہے، اور میں اس وقت تک تجھے ایک فائدہ بھی نہیں دے سکتے جب تک کہ رب ذوالجلال کی اجازت نہ ہو جائے۔ ساری کائنات جڑ چکی ہے، مل چکی ہے کہ تجھے فائدہ پہنچائے، فرمایا تیرا فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ رب نہیں چاہے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، فرمایا اس وقت تک وہ تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، سارے مل گئے تجھے نقصان دینے کے لیے، فرمایا تیرا نقصان نہیں کر سکیں گے جب تک کہ رب نہیں چاہے گا۔ اب یہ جملہ کتنا بڑا ہے، ساری کائنات ایک طرف اور ایک اکیلا بندہ ایک طرف، سارے نفع کا سوچ رہے ہیں اور اکیلا بندہ اللہ کا یہ ایک طرف ہے، فرمایا جب تک رب نہیں چاہے گا تجھے نفع نہیں پہنچے گا، اور سارے لوگ نقصان دینا چاہتے ہیں، جب تک رب نہیں چاہے گا تو نقصان نہیں ہوگا۔ جب ساری کائنات مل کر نقصان دینا چاہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ ایک وہمی وائرس بندے کا کیا نقصان کر سکتا ہے جب تک کہ رب نہ چاہے؟ اللہ کے اذن کے بغیر کرونا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور مجھے بہت افسوس ہوا، یہ بات عرض کرتے ہوئے بھی افسوس ہو رہا ہے، کل کی اخبار میں یہ بات چھپی، تجزیہ کار بیٹھے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ چونکہ مہنگائی رمضان شریف میں بڑھ رہی تھی تو لوگوں نے کہا، تو تجزیہ کاروں نے جواب دیا کہ مہنگائی بھی اب اللہ کنٹرول کرے، معاذ اللہ۔ یہ تانا دیتے ہوئے کہ دیندار طبقے نے یہ کہا تھا، باقاعدہ نیچے لکھا تھا کہ جب کرونا رب نے کنٹرول کرنا ہے تو مہنگائی بھی رب کنٹرول کرے، یہ کہا گیا۔ تو میں نے یہی کہا کہ پھر تجزیہ کار تجھے بھی انشاءاللہ رب ذوالجلال کنٹرول فرما لے گا۔ تم پھر کس چیز کی دوا ہو، کس مرض کی دوا ہو کہ تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ کسی کی مہنگائی والے کو روک تھام کر لو۔ اور کرونا تو ہے ایک واہمی وائرس جو تمہیں بھی نظر نہیں آ رہا، ہمیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس معاملے میں یہ کہا گیا تھا کہ نقصان وہ اس وقت تک نہیں دے سکے گا جب تک رب نہیں چاہے گا۔ اب تجزیہ کاروں نے الٹ مطلب لے کر کہا کہ اب مہنگائی بھی اللہ کنٹرول کرے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تم بے شک ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، یہ کرسیاں خالی کر دو، تو رب ذوالجلال چاہے گا تو یہ سارے معاملات وہ خود کنٹرول فرما لے گا۔ یہ ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں۔ اگر ہم اس کے در پہ ہو جاتے تو ہم کبھی ٹھوکریں نہ کھاتے اور ہمیں یہ در در پہ رلنا نہ پڑتا۔ ہم اس نسخے پہ عمل کر لیتے نا، احفظ اللہ یحفظ کا، کہ اللہ کے دین کی حفاظت ہم کرتے تو رب ہماری حفاظت کر لیتا۔ تو یہ تانا ہمیں نہ سننا پڑتا، اور پھر شرم نہیں آئی کہ اللہ کی ذات کو کے بارے میں دیا گیا کہ تیری زندگی کا ایک سانس بھی اس کے اذن کے بغیر نہیں آتا، اور تیرے جسم کا ایک بال بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں اگتا۔ تو اس واسطے پر یہ بات غلط ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کے حوالے سے ایسا سوچے۔
آگے سنیے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گئے، کچھ باتیں ہوئیں، تو آتے ہوئے نا انہوں نے ان سے پوچھا حضرت اویس کرنی سے، مجھے بتاؤ کہ اب میں کس شہر میں جا کے اقامت پذیر ہوں، مطلب کہاں پہ جا کے ٹھہروں؟ تو انہوں نے حضرت اویس کرنی نے یوں اشارہ کیا شام کے علاقے کی طرف، فرمایا وہاں پہ جا کے رہو۔ حضرت حرم بن حیان نے پوچھا، فرمایا کیف المعیشت، فرمایا وہاں پہ کاروبار کا کیا سلسلہ ہوگا، میرے کاروبار کا وہاں پہ کیا سلسلہ ہوگا۔ اب جو کامل توکل والے ہوتے ہیں نا ان کے لیے یہ لفظ بھی ان کو دکھ لگتا ہے، اور انہوں نے شاید اس وجہ سے کہا کہ ویسے کرنی جواب دیں تاکہ امت کے لیے بھلا ہو جائے۔ کئی دفعہ سوال کرنے والے کو بات کا خود پتہ ہوتا ہے لیکن مقصد دوسروں کا بھلائی ہوتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہاں پہ میرا کاروبار کیسے چلے گا، تو حضرت اویس کرنی نے کہا اف لہٰذہ القلوب قد خلطھا شک، فرمایا ہائے افسوس، دلوں میں شک آ گیا کہ جانے سے پہلے پوچھتے ہیں میری روٹی کا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا۔ فرمایا دلوں میں شک آ گیا، اور فرمایا جب دلوں میں شک آ جائے کسی کی نصیحت اس دل کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ جو رب یہاں پہ دے رہا تھا وہ رب وہاں پہ بھی دیتا، اور جس رب نے ذمہ یہاں پہ لیا وہ وہاں پہ بھی ذمہ عطا فرماتا۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت اور احیاء العلوم دونوں میں یہ بات لکھی کہ ایک مسجد کے امام نے اپنے کسی مقتدی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا کاروبار نہیں تو روٹی کہاں سے کھاتے ہو؟ اب بظاہر سوچو یہ اتنا کوئی بڑا سوال نہیں، عجیب نہیں، لیکن جس سے پوچھا گیا تھا وہ کامل تھا۔ اس نے کہا بھائی پھر ٹھہرو، میں تجھے جواب بعد میں دوں گا، پہلے میں اپنی نماز کی قضا کر لوں جو تیرے پیچھے پڑی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا افسوس تجھ پر کہ یہ پوچھتا ہے روٹی کہاں سے کھاتا ہے، تجھے تو یہ پوچھنا چاہے کہ دینے والا کہاں سے عطا فرماتا ہے۔ میں تو کچھ نہیں نہ کر سکتا، وہ دیتا ہے۔ میری ذات سے پوچھتا ہے کہ تو کہاں سے کھاتا ہے، تجھے رب کی عطا پہ شک ہے؟ اس نے کہا میں اپنی نماز دوبارہ پڑھتا ہوں۔ یہاں تک یہ توکل کے حوالے سے لوگوں کا ایمان ہے۔ اور احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا کسی مسجد میں ایک شخص نے آ کے ڈیرے لگا لیے اور مسجد میں ہی رہتا تھا، مسجد کے اندر دن اور رات گزارے، اس کا کوئی آس پاس نہیں تھا، نہ وہ کسی کام کے لیے جاتا۔ مسجد کا امام اسے ملا اور اسے کہا اللہ اکتسبت لکان افضل، جاؤ کوئی کام کاج کرو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن وہ شخص پھر بھی مسجد میں رہا۔ دوسری بار امام مسجد نے جا کے پھر اسے کہا کہ او بھائی کوئی کام کاج کیا کر، محنت مزدوری کیا کر، یہ بہتر ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ تیسری دفعہ بھی کہا امام مسجد نے، لیکن وہ درویش جو تھا وہ خاموش رہا۔ چوتھی دفعہ امام مسجد نے جا کے جب اسے کہا کہ بھائی کوئی کام کاج کیا کر تیرے لیے فائدہ ہوگا، تو اب اس شخص نے عبادت گزار جو مسجد میں رہ رہا تھا اس نے کہا یار کام کاج کیوں کروں، ایک یہودی ہے مسجد کی پڑوس میں رہتا ہے، بات کو سمجھنا، مسجد کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تو بے شک جو مرضی کر، تیرے حصے کی 2 روٹیاں میں تجھے روزانہ پہنچا دوں گا، تو ابھی میں کام کاج کروں۔ تو امام مسجد نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ٹکا رہے مسجد میں، روٹی تو تیری ادھر سے آ جائے گی۔ اب امام مسجد نے جب یہ کہا تو اس وقت اس فقیر نے امام مسجد کو جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ یا ھذا لو لم تکن اماما تقف بین یدی اللہ و بین العباد ما ھذا النقص فی التوحید کان خیرا لک۔ اس نے کہا کہ اے خدا کے بندے، تو اتنے بڑے سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے، منصب امامت، کہ تو بندوں اور رب کے درمیان میں ایک واسطہ بنتا ہے۔ اس نے کہا تیری توحید اور تیرے ایمان میں اتنی کمزوری ہے، تجھے تو منصب امامت پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ کمزوری کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اذ فضلت وعد یہودی علی زمان اللہ تعالی، کہ میں نے تجھے یہودی کی بات کہی کہ اس نے میری روٹی ذمہ لی ہوئی ہے، تو چپ ہو گیا۔ تجھے رب کا وعدہ یاد نہیں کہ رب نے فرمایا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها؟ تو یہودی کے وعدے کو رب کی زبان پر ترجیح دیتا ہے۔ اس نے کہا تم مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں، کہ یہ تو بڑا منصب ہے بندوں کو رب تک پہنچانے کا، درمیان میں تو ایک واسطہ بنتا ہے۔ تو کہا تجھے تو ایمان ہونا چاہیے تھا کہ رب نے وعدہ کیا ہے تو اسے ملتا رہے گا، یہ اس کی عبادت میں لگا ہے،
تو اس کے توکل کی بیس پر اسے رب ذوالجلال ضرور عطا فرماتا رہے گا۔ تیرے ذہن میں یہ بھروسہ ہی نہیں، تو کہا کہ تو اس مقام پہ کھڑے ہونے کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے بھروسہ رب ذوالجلال جل شانہ کی ذات پر۔ یہاں پہ شاید کوئی یہ سوچے کہ ہم نے تو سنا ہے حرکت میں برکت ہے، حرکت ضرور کی جائے۔ امام غزالی نے بڑی پیاری مثال دی، انہوں نے کہا ایک بندہ گھر کا دروازہ بند کر کے لاک کر کے اندر بیٹھ جائے اور کہے میرا رب پہ بھروسہ ہے، میرا رزق دے گا، اور میں وہ غلط کر رہا ہے، اب اس نے توکل نہیں کیا۔ اگر دروازہ کھول کے بیٹھا گھر میں کہ میرا رب میرے حصے کا رزق دے گا، پر میں اب بھروسہ ہے، کم از کم دروازہ تو کھلا ہو نا، جہاں سے کسی نے تیرے حصے کا لے کے پہنچنا ہے، تو اس نے دروازہ بھی بند کر دیا۔ کسی کو کیا خبر کے اندر کوئی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے رب کو خبر ہے، لیکن ظاہری طور پر جو وسیلہ تھا وہ بھی بند کر دیا، تو اب وہ کہے کہ بس میرا رب مجھے دے گا۔ اگر ہاں کوئی ابراہیم علیہ السلام جیسا کامل ہو تو اسے اندر بند کمرے میں بھی مل سکتا ہے، لیکن جو ہے دروازہ کھول کے بیٹھے تو پھر یہ ہے کہ اس نے توکل کیا ہے، اور اس کے مقدر کا رب ذوالجلال جل شانہ اسے ضرور عطا فرمائے گا، اور وہاں پہ اسے ملتا رہے گا۔ اور جس شخص نے، ایک عارف باللہ تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا متى رضیت باللہ وکیلا وجدت الی کل خیر سبیلا، کہا جب تم نے اللہ کو ہر معاملے میں کارساز مان لیا تو پھر ہر بھلائی کا راستہ رب تیرے سامنے کھول دے گا، پھر ہر بھلائی تمہارے سامنے کھلی رہے گی۔ ایسے موقع پر افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ جو توحید کے بڑے دعوے دار تھے اور ہم اہل سنت و جماعت کو تانا دیتے تھے کہ توحید کا تمہیں پتہ نہیں، بالخصوص عرب کے ممالک میں موجودہ حالات میں جب اس وائرس کے جو معاملات ہیں وہ کھلے تو اس وائرس کے سامنے پہلے گھٹنے ٹیکنے والے وہی لوگ نکلے کہ انہوں نے کعبہ شریف تک بند کیا، مسجد نبوی بھی بند کر دی۔ افسوس صرف کعبہ نہیں، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، رب کے قرآن میں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب جعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ شہر کو امن والا بنا دے، پورے شہر کو امن والا بنا دے۔ اور میں نے خود تفاسیر میں پڑھا اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مفسرین نے لکھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا۔ آج بھی اگر کوئی شیر یا چیتا یا بھیڑیا کسی جانور کے پیچھے لگ جائے اور وہ جانور بھاگتا ہوا حدود حرم میں داخل ہو جائے، وہ شیر اور چیتا پیچھا چھوڑ کے واپس چلا جاتا ہے۔ اگر جانور سمجھتا ہے کہ اللہ نے شہر کو امن والا بنایا، توحید کے ٹھیکیدار کو کیوں نہیں سمجھ آئی کہ رب ذوالجلال جل شانہ نے جہاں پہ امن کو برسایا ہے اور یہاں پہ امن کی بارش برسے گی، وہ اس معاملے کو کیوں نہیں سمجھ سکے؟ بھروسہ رب کی ذات پہ ہو، اور بھروسے کا یہ معنی کئی لوگوں نے یہ بھی تانے دیے کہ حفاظتی تدابیر کو تم یہ کہتے ہو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ توکل میں تو یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ کے نہ ہو، کم از کم رسی کو تو باندھ دو۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم اس احتیاطی تدابیر کے مخالف نہیں، لیکن تدبیر جب تقدیر سے ٹکرائے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے دین کو جو ہے نقصان پہنچانے کا سوچا جائے گا تو وہ غلط ہوگا۔ مثلا تدبیر کرو، ہاتھوں کو 20 سیکنڈ کی بجائے 20 منٹ دھوتے رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بے شک سارا دن پانی میں ڈیٹول میں کھڑے رہو، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ تدبیر جب یہ کہے کہ مسجد نہ جاؤ تو اس وقت یہ معاملہ غلط ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرمائے مل کے کھڑے ہو، وہ تدبیر کہے نہیں جدا ہو کے کھڑے ہو، تو یہ معاملہ اس سے ہمیں اعتراض ہوگا، لیکن باقی معاملات میں تم دو تدبیر کرو۔ اگر کامل یقین ہو تو پھر کوئی شخص بیماری کے سینٹر میں بھی بیٹھا ہو تو اسے کچھ نہیں ہوگا۔ آخر پہ میں ایک روایت عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث پاک سنیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بڑے حالات اس کے ڈاؤن ہو چکے تھے، گھر میں آیا تو بیوی نے بتایا کہ آج کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں گھر میں، بالکل کچھ نہیں۔ فلما رأى ما بهم من الحاجت خرج الی البریہ، گھر کے اندر جب حالت دیکھی کہ اتنی خراب ہے تو وہ گھر ٹک نہ سکا، باہر نکل گیا، جنگل میں باہر نکل گیا۔ اب اس کی بیوی اور گھر بالکل خالی، اب توکل کا انداز دیکھنا کیا ہے۔ وہ اٹھی اور ان کے گھر میں چکی لگی ہوئی تھی۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ بلکہ آج کل بھی ہے کہ جس وقت چکی پیسنی ہو تو اوپر والا جو پارٹ ہے وہ اوپر رکھتے ہیں، ورنہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھا ہوتا ہے۔ اوپر پارٹ ہونے کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ ابھی انہوں نے دانے پیسنے ہیں، سائڈ پہ ہونے کا مطلب ہے کہ ابھی انہوں نے استعمال نہیں کرنے۔
ان کی چکی کا اوپر والا پارٹ سائڈ پہ پڑا تھا، تو وہ اٹھی، اس نے وہ اوپر والا پارٹ نچلے پارٹ کے اوپر رکھ دیا اور ادھر جا کے تندور میں نا آگ لگا دی، لکڑیاں وغیرہ رکھ کر آگ لگا دی، تندور میں آگ لگا دی، پارٹ ادھر اوپر رکھ دیا، یعنی ظاہری صورتحال ایسی کر دی کہ ہم گھر میں کھانا بنانے لگے ہیں، کسی کے سامنے ہماری محتاجی نہ کھلے، دھواں اٹھے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ ان کے گھر میں آج فاقہ نہیں، کھانے کی صورتحال ہے۔ ادھر آگ جلا کے ادھر پارٹ رکھ کے کہنے لگی اللہم ارزقنا، یا اللہ اپنی بارگاہ قدرت سے ہمیں رزق عطا فرما۔ اس نے یہ دعا کی، بیٹھ گئی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ چکی پھر رہی ہے اور چکی کے گنڈ میں آٹا بھی گر رہا ہے۔ جب پاس گئی تو وہ گنڈ سمجھتے ہو نا، جو آس پاس جہاں پہ آٹا گرتا ہے وہ بھرا ہوا تھا آٹے سے، اور چکی پھرتی جا رہی تھی۔ بڑی خوش ہوئی، دوڑ کے آئی تنور کی طرف، دیکھا کہ تنور روٹیوں سے بھرا ہے، روٹیاں پک چکی ہیں۔ اس نے وہ روٹیاں بھی اٹھائیں اور آٹا وغیرہ بھی جمع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرجا زوج، اس کا خامد آ گیا۔ خامد نے آ کے پوچھا اصبتم بعدی شیئا، میرے بعد تمہیں کچھ ملا بھی ہے کہ نہیں ملا؟ اب اس پر محدثین نے دو معنی بیان کیے، یا تو اس نے پکی روٹیاں دیکھیں یا تنور جلتا دیکھتا تو اس نے کہا کچھ ملا ہے کہ انہوں نے بنا لیا، یا یہ تھا کہ وہ بھی کہیں رب کے دربار میں جھکنے گیا، اس کو امید تھی کہ کچھ نہ کچھ مل گیا ہوگا، تو اس نے کہا کہ کچھ ملا، تو اس کی بیوی نے کہا بالکل، چکی سے آٹا مل گیا ہے اور تنور سے مجھے روٹیاں مل گئی۔ اس نے تنور دیکھا تو واقعی روٹیاں تھیں، چکی کی طرف دیکھا تو چکی پھر رہی تھی، آٹا نکل رہا تھا، وہ حیران ہوا اور اس نے جو تھا نا اوپر والا پارٹ اس کو اٹھا لیا کہ دیکھوں دانے ہیں نہیں تو آٹا کہاں سے گر رہا ہے۔ جب اٹھایا تو نیچے تو کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ بات بیان کی گئی، حضور کا جواب سنیے کیا ہے، فرمایا لو لم یرفعها لم تزل تدور الی یوم القیامہ، فرمایا اس بندے سے غلطی ہوئی کہ اس نے اللہ کی غیب سے ملنے والی امداد کا پردہ کھولنا چاہا، کہ اگر چپ کر کے بیٹھا رہتا تو فرمایا وہ چکی صرف ان کو نہیں قیامت تک پھرتی رہتی اور آٹا میرے امتیوں کو عطا فرماتی رہتی۔ سرکار نے فرمایا کہ قیامت تک وہ چکی چلتی رہتی اور آٹا ان کو ملتا رہتا، اس پردے کے درپے نہ ہوتا کہ رب یہ آ کہاں سے رہا ہے، اور جس وقت وہ پردہ کھلا تو فرمایا وہ نہ دانے تھے وہاں پہ نہ آٹا تھا، وہ رب ذوالجلال اپنی قدرت کاملہ سے عطا فرما رہا تھا۔ تو جس وقت یقین پختہ اور توکل مضبوط ہو تو رب ذوالجلال خالی چکی سے بھی آٹا عطا فرما دیتا ہے اور خالی تنور میں رب ذوالجلال روٹیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ بھروسہ رکھیں۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ بے شک لوگ توکل والے باج مشقت پل دے، پانی والے باغاں نالو ساوے رخ جنگل دے، کہ جن باغوں کو پانی لگتا ہے اس سے بھی زیادہ سب جنگل کے باغ درخت ہوتے ہیں جن کو کوئی پانی لگانے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ مشاہدہ کریں کبھی مری گئے ہوں، پہاڑ کی وہ چوٹی پہ کوئی درخت ہوتا ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی بالٹی بھر کے اسے پانی لگا کے آتا ہو، اور پتھر کے بیچ سے درخت نکلا ہوا ہے، کیا ہے کون ہے؟ وہ رب ذوالجلال اس کو پار رہا ہے۔ تو میاں صاحب نے یہی کہا کہ بے شک لوگ توکل والے باج مشقت پل دے، جن کو بھروسہ ہو رب ان کو اوکھا نہیں ہونے دیتا، بھروسے کے صدقے سے ہی ان کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات پہ توکل اور بھروسہ پوری طرح مضبوط عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔